السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالسند المتصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ قال حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا عبد الواحد بن ایمن عن ابیہ قال اتیت جابرا رضی اللہ عنہ فقال انا یوم خندق نحفر فعرضت کدیۃ شدیدۃ۔ یہ غزوہ خندق سے متعلق طویل روایت ہے۔ 3.5 میل لمبی خندق کھودی جا رہی تھی۔ گہرائی اس کی 5 گز، چوڑائی بھی 5 گز۔ تو یہ آگے قصہ آ رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا اور ساتھ ساتھ صحابی کی کرامت کا۔ خارق عادت نبی کے ہاتھوں سرزد ہو اسے کہا جاتا ہے معجزہ، اور نیک صالح آدمی کے ہاتھوں خارق عادت واقعہ پیش آئے اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر فاسق فاجر کے ہاتھوں بھی ایسا ہو جاتا ہے اسے اہانت کہا جاتا ہے۔ مسیلمہ کذاب کے پاس ایک آدمی آیا اور مسیلمہ کذاب دعوی نبوت کیا کرتا تھا، تو اس شخص نے کہا کہ میری ایک آنکھ ٹھیک ہے دوسری آنکھ خراب ہے، اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتے تھے۔ تو مسیلمہ کذاب نے ہاتھ پھیرا آنکھوں پر، تو جو صحیح تھی وہ بھی اندھی ہو گئی۔ اس کو کہا جاتا ہے اہانت۔ فاسق فاجر بد کردار آدمی ایسا کرے، خارق عادت ہو جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے اہانت۔ نبی کے ہاتھوں ہو یہ ہے معجزہ، نیک صالح کے ہاتھوں اس کو کرامت۔ تو آگے جو قصہ واقعہ آ رہا ہے اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے، اور صحابی رسول حضرت جابر کی کرامت ہے۔ کیا ہے پورا قصہ؟
पता चल जाएगा, आप लोगों को भी पढ़ते हैं इंशाल्लाह। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि इन्ना यौमा खंदका नहफिरु, हम खंदक के दिन खंदक खोदते थे, जंगे खंदक के रोज हम खंदक खोदते थे। और हजरत जाबिर से इस रिवायत को लिया उनके शागिर्द हैं अब्दुल वाहिद इब्ने ऐमन, और वो अपने वालिद माजिद से रिवायत करते हैं, हजरत ऐमन से। हजरत जाबिर कह रहे हैं कि मैं आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और आप खंदक खोद रहे थे, सहाबा किराम खंदक खोद रहे थे। फारजत कुदियतुन शदीदतुन, तो सामने आ गई एक बड़ी सख्त चट्टान। कुदिया चट्टान, पत्थर, खोदते खोदते अंदर से पत्थर आ गया और आलात कुंद कर दिए, तोड़ दिए उसने। फजा उन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। फ़काला, अर्ज किया, हाज़िही कुदियतुन, ये चट्टान है, अरज़त फिल खंदक, जो खंदक में सामने आ गई है। फ़काला अना नाज़िलुन, हजूर ने फरमाया कि मैं उतरता हूं, यानी मैं खंदक में उतरता हूं और कोशिश करता हूं इसको तोड़ने की। सुम्मा कामा वबतनुहु मासूबुन बिहजरिन, फिर आप उठे, यानी आपका मकसद था उठकर खंदक में उतरने का और जैसा कहा कि उसको तोड़ने का। तो जाबिर कह रहे हैं वबतनुहु मासूबुन बिहजरिन, और हाल ये था कि आपका पेट पत्थर से बंधा हुआ था। ये पत्थर क्यों बांधा? ये भूख को रोकने की वजह से। पेट को अगर मजबूती से बांध दिया जाए, पेट के ऊपर कोई मजबूत करके चीज बांध दी जाए, तो इस तरह कमर सीधी हो जाती है और काम काज करते हुए ज्यादा तकलीफ नहीं होती। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने कमर को सीधा रखने के लिए ये पत्थर बांध रखा था। वलबिसना सलासत अय्यामिन ला नज़ूक़ु ज़वाक़न, और 3 दिन हम गुजार चुके थे कि कोई चखने की चीज चखी नहीं। फक्र फाका, इफलास, सर्दी का मौसम, ठंडी हवाएं और दुश्मन सामने अभी आने को है, तो भूख का ये आलम। फ़अख़ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मेवला, मेवल कुदाल को कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाल लिया, और खुदाल लंबी नोक होती है, खुदाई का काम उससे लिया जाता है। और हजूर ने जाकर ये खोदने का जो आला था, कुदाल, वो लिया।
फजरबा, तो आपने एक जरब लगाई, उस चट्टान को मारा। फ़ाद कसीबन अहयला औ अहयमा, तो वो बेती हुई रेत की तरह हो गया। था पत्थर, लेकिन हजूर का ये मौजजा कि खुदाल मारने से वो पत्थर रेत बन गया। रेत और अहयम या अहयल, ये रावी को शक है, और दोनों का माना और मतलब एक ही है। तो अब सहाबा किराम की जो मुश्किल थी दूर हो गई। खंदक खोदी जा रही है। फकुल तो या रसूल अल्लाह इज़न ली अल बैत, तो जाबिर कह रहे हैं कि चूंकि मैंने तो देख लिया था आप अलैहिस्सलाम के पेट मुबारक के ऊपर पत्थर था, तो मैंने हजूर से इजाजत चाहिए। ए अल्लाह के रसूल, इज़न ली अल बैत, मुझे जरा घर जाने की इजाजत दे दीजिए। तो मालूम हुआ कि जब बड़ों के मातहत कोई काम में मसरूफ हो और जरूरत पड़ जाए कहीं जाने की, तो छुट्टी लेकर जाना चाहिए, इजाजत लेकर जाना चाहिए। मोमिनों का काम ये है कि अच्छा मैं इस काम के लिए जा रहा हूं। तो हजरत जाबिर ने इजाजत चाही हजूर से कि मैं जरा घर से हो आऊं। इज़न ली अल बैत, और हजूर ने इजाजत दे दी। चूंकि ये बात वाजे थी, इजाजत दे दी। हजरत जाबिर गए, घर गए। जाकर घर में फकुल तो लिमराती, मैंने अपनी जोजा से कहा। और ये बिला इजाजत ऐसी मजलिस से जाना, ये मुनाफिकों का काम है, जैसा कि कुरान करीम में आया। आले ईमान का काम यही है कि इजाजत लेकर जाते हैं। मुनाफिकों की ये हालत है कि वो चुपके से निकल जाते हैं। मुशक्कत का काम, मेहनत का काम हो रहा है, नजरें चुरा कर चले जाते हैं। सूरह मुमिनून की आयत है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू माहू अला अमरिन जामिन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू, जाते नहीं हैं यहां तक के इजाजत ले लेते हैं। और आगे इन्नल लज़ीना यस्तअज़िनूना का उलाइकल लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, इनकी तारीफ आई। और मुनाफिकों का कद यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा, मुनाफिकों की ये हालत होती है कि वो देखते हैं मेहनत हो रही है, मुशक्कत का काम है, नजरें चुरा कर खिसक जाते हैं। तो ये सूरत हाल। तो अब आगे घर पहुंचे, जोजा से कहा, लिमराती, अपनी जोजा से जाकर कहा। ये जोजा वही हैं कि हजरत जाबिर ने शादी की, हजूर को भी पता नहीं, और हजूर ने इनके जिस्म पर जर्दी के निशान देखे। ये क्या है? जवाब दिया, नकाहतु इमरातन। तो हजूर ने पूछा था बाकिरा से या सैयबा से? कहा कि सैयबा से। हल्ला बिक्रन, बाकिरा से क्यों नहीं की? फिर आगे एक किस्सा सुनाया था कि अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद शहीद हुए उहद में, घर के अंदर बहनें हैं, 6 कंवारियां,
3 گو کے شادی ہو گئی، میں اگر انہی جیسی لے آتا تو وہ ان کی کیا اصلاح کرتی؟ میں ایسی لایا ہوں جو ان کی ماں کے درجے میں ہے، سیبہ سے شادی کی، ذرا عمر رسیدہ سے شادی کی، یہ ماں کی جگہ ہوگی اور اصلاح کرتی رہے گی، کنگا کرتی رہے گی، سنبھال لے گی۔ تو یہ وہی عورت ہے سہلہ جن کا نام تھا، بڑی ذکی اور فتین خاتون، سمجھدار خاتون، جیسا کہ آگے قصے سے پتہ چلے گا ان کا بھی۔ تو زوجہ سے کہا رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی چیز دیکھی، ما بی ذالک صبر، اس چیز پر مجھے صبر نہیں آ سکتا۔ گویا پیٹ کے اوپر پتھر بندھا ہوا دیکھا ہے، اور یہ کیفیت دیکھ کر مجھے صبر نہیں ہوتا۔ فَعِندَكِ شَيْءٌ، کیا تمہارے پاس ہے کچھ، یعنی کھانے پینے کا کچھ ہے؟ اور زوج کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے گھر میں کچھ کھانے پینے کا ہے یا نہیں، وہ تو باہر سے لا کر دینے والا ہوتا ہے۔ زوجہ کو پتہ ہے گھر کے اندر کیا کھانے کا ہے، کیا نہیں ہے، آٹا ہے نہیں ہے، اور سالن کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، تو یہ چیزیں، تو اس لیے زوجہ سے آ کر پوچھا، فَعِندَكِ شَيْءٌ قَالَتْ عِندِي شَعِيرٌ، زوجہ نے یہ جواب دیا سہلہ نے کہ میرے پاس جو ہیں، وَعَنَاقٌ، اور بکری کا ایک بچہ ہے، کچھ تھوڑے سے جو اور بکری کا ایک بچہ۔ فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ، تو جابر کہہ رہے ہیں کہ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، اور اس نے جو کو پیسا، تو مرد نے اپنے کرنے کا کام کیا، بکری کے بچے کو ذبح کر کے گوشت بنایا، اور گھروں کے اندر چکیاں ہوا کرتی تھیں اس زمانے میں، تو زوجہ نے چکی میں وہ جو پیسے، حتیٰ جعلنا اللحم فی البرمتی، حتیٰ کہ ہم نے گوشت کو ڈال دیا ہنڈیا میں، یعنی پکانے کے لیے۔ ثم جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں حضور کی خدمت میں آیا، والعجین قد انکسر، اور گوندا ہوا آٹا ٹوٹ چکا تھا۔ خواتین کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آٹا گوندنے کے فوراً بعد روٹی نہیں پکاتی، بلکہ کچھ دیر چھوڑ دیتی ہیں، اور اس طرح آٹا، اس کے اندر جو پانی وہ ہر جز میں پہنچ جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے آٹا ٹوٹنا۔ تو جو ذرات آٹے کے جتنے بھی ہوتے ہیں سب کے اندر تری پہنچ جاتی ہے۔ والعجین قد انکسر والبرمۃ بین الاصافیہ، اور ہانڈیا چولہے کے تینوں بانٹوں پر تھی۔ اساسی، ان 3 پتھروں کو کہتے ہیں جن کے اوپر ہنڈیا چڑھاتے ہیں۔ پہلا زمانہ، سیدھا زمانہ، 3 پتھر رکھے، ہنڈیا چڑھا دی، ایک پتھر کو بھی ہٹا دیا جائے ہنڈیا نہیں چڑھ سکے گی، گر جائے گی۔ اور عربوں کے اندر یہ محاورہ تھا، کسی آدمی کی اہمیت بتانی ہوتی تو کہہ دیتے کہ وہ تو 3 پتھروں، چولہے کے 3 پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، ثالث الاساسی اس کو کہا جاتا تھا۔ ثالث الاساسی یعنی 3 پتھروں میں سے تیسرا ہے، کسی کی اہمیت، یعنی جس کے بغیر ہنڈیا نہیں پک سکتی، اہم آدمی، اس کے بغیر تو یہ کام ہو نہیں سکے گا۔ تو یہ اساسی کا یہ معنی ہے۔
वलबुरमतु बैन लसासी कद कादत अन तुनज़जा, करीब था कि वो पक जाती, अभी पूरी तरह पक्की नहीं, पकने के करीब थी। फ़क़ाल तुऐमुन ली, अब आप अलैहिस्सलाम के पास हजरत जाबिर गए और जाकर उनको ये आहिस्ता से कहा कि थोड़ा सा खाना है। तुऐमुन ताम, उसकी तस्गीर, थोड़ा सा खाना है। फ़कुम अंत या रसूल अल्लाह व रजुलन व रजुलान, ए लक रसूल, आप और एक दो आदमी और अपने साथ ले लें। काला कम हुआ, आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कितना है वो खाना, कितना है। फ़ज़करतु लहु ज़ालिक, मैंने उसका जिक्र कर दिया आपके सामने कि बकरी का एक बच्चा था, वो ज़बह किया है, और कुछ थोड़े से जो थे पीस कर आटा बनाया है। फ़ज़करतु लहु क़ाल कसीरुन तय्यिबुन, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बहुत है और बड़ा पाकीज़ा है, ये जितना भी है बहुत है और पाकीज़ा है। और इसलिए ये कहा तय्यिबुन कि इसके अंदर मोजिज़ा जाहिर होने वाला था, ये पाकीज़ा शय है। क़ाल कुल लहा, हजूर अलैहिस्सलाम ने जाबिर से फरमाया कि जाओ जाकर अपनी बीवी से कहो ला तंजिल बुरमता, हंडी को उतारना नहीं, वलल खुब्जा मिन तन्नूर, और ना ही रोटियों को तन्नूर से निकालना, यहां तक के हत्ता आतिया, यहां तक कि मैं आ जाऊं। तन्नूर से निकालना नहीं का मतलब ये नहीं है कि तन्नूर के अंदर लगा दो और अंदर ही रहें, ये मतलब नहीं, बल्कि आटे को पकाना शुरू न करें जब तक कि मैं आऊं नहीं। हंडिया चूल्हे पर ही रहे और रोटियां पकाना शुरू न करें, और जब मैं आ जाऊं तो फिर उस वक्त ऐसा करें। फ़क़ाल क़ूमू, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने जोर से कहा उठो, क़ूमू, उठो, चलो। फ़क़ामल मुहाजिरूना, मुहाजिरीन उठे, यानी ये कहा जैसे अगली रिवायत आ रही है, अगली रिवायत में आया कि जाबिर ने दावत किए, चलो सब चलते हैं। जाबिर ने तो कहा था कि एक दो आदमी साथ ले लें, आप आए, हजूर ने ऐलान कर दिया कि जाबिर ने दावत किए, चलो चलते हैं। मुहाजिरीन उठे। फलम्मा दखला अला इमरातिही, जब दाखिल हुए हजरत जाबिर अपनी औरत के पास, यानी हजूर से आगे आगे ही जाकर पहुंच गए, और फरमाया काला वही हकी जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मुहाजिरीन वल अंसार वमन माहुम। वही हकी, ये कलमा ताज्जुब है, बड़े ताज्जुब से जोजा से ये कहा कि आप अलैहिस्सलाम तो लेकर आ गए मुहाजिरीन को, अंसार को, और जो कोई और था, किसी को छोड़ा नहीं, सबको लेकर आ गए। कालत हल सअलका, औरत बोली क्या हजूर ने आपसे पूछा था, हजूर ने आपसे ये पूछा था कि कितना इंतजाम है खाने का। कुल तो नाम, मैंने कहा कि हाँ। फ़क़ाला, तो अब अगली रिवायत के अंदर आएगा कि उस खातून ने कहा कि फिर कोई फिक्र की बात नहीं है, हजूर को जब मालूम है इतना खाना है और सबको लेकर आए हैं तो कोई बात नहीं। तो चूंकि ये समझदार खातून थी, हजूर को हकीकत हाल मालूम है,
اور مطمئن ہو گئی. فقال ادخلوا ولا تزاغتوا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ مہاجرین اور انصار آئے ان کو کہا داخل ہو جاؤ. اور تزاغتو ایک دوسرے کو دباؤ نہیں، یعنی جب رش بھیڑ ہو جاتی ہے تو رش بھیڑ کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے کے پاس سے گزرتا ہے، دوسرا دب بھی جاتا ہے. تو یہ کہا لا تزاغتو، یہ حضور نے نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے صحابہ کرام کو یہ ہدایت دی، داخل ہو جاؤ، اندر آ جاؤ، لیکن نظم و ضبط برقرار رکھو. فجعل یکسر الخبز، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کیا روٹی کو توڑنا، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ، اور گوشت اس کے اوپر رکھنا شروع کیا. وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ، اور ہانڈیا کو اور تنور کو ڈھانکے رکھا. ہانڈیا کھولی نہیں، بس نکالتے ہیں اندر سے چمچ سے، اور روٹی کے ٹکڑے کے اوپر اس کو ڈالا اور دے دیا، اور اسی طرح دوسرا آیا اس کو ایسا دے دیا. وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ اِذْ أَخَذَ مِنْهُ، جب اس سے لے لیتے، جب اس سے ہانڈیا سے سالن نکال لیا اور روٹی کے اوپر رکھ دیا تو اب اس کو پھر ڈھانک دیا. تو معلوم ہوا کہ خواتین جب ہانڈیا سے نکالیں سالن تو سالن جتنا نکالنا نکال کر پھر ڈھانک لیں، اور کھلا نہ ہو، بار بار دیکھیں نہیں، اس سے برکت زائل ہو جاتی ہے. تو باعث برکت ہوتا ہے ایسے کھانا. وَيُقَرِّبُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، اور آپ اپنے ساتھیوں کو پیش کر رہے تھے، یعنی سالن اور روٹی پیش کر رہے تھے. ثم ينزع، پھر نکالتے. فلم یزل یکسر الخبز، تو مسلسل آپ روٹی کو توڑتے رہے. ویغرف، اور چمچ سے سالن ڈالتے رہے. یغرف حتی شبیو، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے. وبقیہ بقیۃ، اور کچھ باقی رہ گیا، جتنا پکا ہوا تھا بچ گیا. کالا، جو بچا اس کے متعلق حضور نے ہدایت دی، کلی ہاذا واہدی، حضرت جابر کی زوجہ سے کہا کہ خود کھاؤ اور آس پاس والوں کو بھی ہدیہ دو. فإن الناس اصابتهم مجاعۃ، اس لیے کہ لوگوں کو بھوک ہے، یعنی قحط سالی کا زمانہ ہے، بھوک ہے، خود بھی کھاؤ اوروں کو بھی دو. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ کھانا تھوڑا سا اور حضور کی دعا کی برکت سے زیادہ ہو گیا. اور اگلی روایت کے اندر وہ آ رہا ہے حضور نے دعا کی، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ سہلہ کی یہ کرامت ہوئی. تو نیک صالح لوگوں سے خارق عادت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خارق عادت. تو یہ اس موقع کا قصہ جب غزوہ خندق میں خندق کھودی جا رہی تھی، حضور کے بطن مبارک کے اوپر پتھر باندھا دیکھا جابر نے، تو جا کر دعوت کا کھانے کا انتظام کیا، اور حضور نے سب کو بلایا، اور سارے جتنے بھی تھے افراد خندق کھودنے والے سب نے سیر ہو کر کھایا. کتنے تھے اگلی روایت کے اندر آ رہا ہے، اور کھانے کے بعد کھانا بچ بھی گیا. به قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا
حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما حفر الخندق، جب خندق کھودی جا رہی تھی، رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا، میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت بھوک میں دیکھا، جیسے پہلی روایت میں آیا کہ پتھر بندھا ہوا ہے. فن کفیت الی امراتی، تو میں پلٹا اپنی بیوی کی طرف. فقلت هل عندك شیء، پوچھا کیا ہے تمہارے پاس کچھ، یعنی کھانے پینے کا انتظام کچھ ہے. فإني رأيت برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا، کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت بھوک میں دیکھا ہے. تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ آپ بڑی بھوک لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہے. فاخرجت الی جرابا فیہ صاع من شعیر، تو عورت نے میری طرف ایک تھیلا نکالا جس میں ایک صاع جو تھے. پہلی روایت کے اندر مطلق جوک آیا تھا، اس کے اندر کے کتنے تھے؟ ایک صاع جو. وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، اور ہمارا ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا جو گھر میں پال رکھا تھا. داجن کے معنی پالتو، گھر کا پلا ہوا، اور بہیما چھوٹا سا بکری کا بچہ. فذبحتها، جابر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے ذبح کیا. وطحنت الشعیرہ، اور اس نے جو کو پیسا. اس نے کس نے؟ ان کی زوجہ نے. تو دونوں نے مل کر کھانے کا انتظام کیا. تو گھر کا کام رل مل کر کرنا چاہیے، زوجہ دونوں کو مل کر گھر کا کام، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ صحابہ، یہ ان کا طرز عمل. ففرغت الى فراغی، میں فارغ ہو گیا اس کے فارغ ہونے تک. یا ففرغت الى فراغی، وہ فارغ ہو گئی میرے فارغ ہونے تک. یعنی اس نے جو پیس کر آٹا بنا لیا اور گوند لیا، اور میں نے بکری کا بچہ ذبح کر کے بوٹیاں بنا لی، ہانڈیا کے اندر ڈال دیا. وقطعتها فی برمتها، اور میں نے اس کو کاٹ دیا ہانڈیا میں، یعنی بوٹی بنائی ہانڈیا کے اندر ڈال دیا. ثم ولیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں پھرا، یعنی پھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف واپس گیا. حضور سے ہی پہلے تو آئے تھے اجازت لے کر، اب دوبارہ حضور کی خدمت میں گئے. فقالت، عورت بولی جب جانے لگے گھر سے، زوجہ بولی لا تفضحنی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بمن معہ، دیکھو مجھے رسوا نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو آپ کے ساتھ آئیں، مجھے شرمندہ نہ کرنا اور مجھے رسوا نہ کرنا. اور اس کا مطلب وہی ہے کہ یہ کہا کہ دیکھو کھانا تھوڑا ہے، آدمی اتنے ہی بلائیں جتنے آدمیوں کے لیے یہ کھانا ہو جائے. زیادہ افراد آئیں گے
اور کھانا کم پڑ جائے گا، شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اس لیے لا تفضحنی، مجھے شرمندہ نہ کرنا، بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی وجہ سے، کہ مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے، وَبِمَن مَعَهُ، اور ان کی وجہ سے جو حضور کے ساتھ ہوں، فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، جابر کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور چپکے سے بات کری، فَسَارَرْتُهُ، میں نے چپکے سے بات کی، جیسے کہ کوئی کان میں بات کرتا ہے ایسے، فَقُلْتُ یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، ذبحنا بہیمتن لنا، ہم نے اپنے بکری کے ایک بچے کو ذبح کیا، وطحنت صاعا من شعیر کان عندنا، اور ایک سا جو تھے جن کو پیسا ہم نے، ایک سا جو تھے جن کو ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز شاید بیچ میں منقطع ہو گئی تھی، اب آ رہی ہے نا آواز؟ جی دیکھیے، پتہ نہیں کہاں تک آپ کو آواز آئی تھی نہیں آئی تھی، مجھے بھی صحیح اندازہ نہیں ہے، تو شاید دوسری حدیث، پہلی حدیث کے اندر جو قصہ آیا وہی دوسری میں بھی ہے، تھوڑے سے الفاظ کا بیچ میں فرق ہے، تو دوسری حدیث کا میں ترجمہ کر رہا تھا۔ ففرغت الی فراغی، تو وہ فارغ ہو گئی، میری زوجہ فارغ ہو گئی، یعنی آٹا پیس لیا، میرے فارغ ہونے تک میں بکری کا بچہ ذبح کر کے گوشت بنا لیا، وقطعتها فی برمتها، اور میں نے کاٹ دیا اس کو ہنڈیا میں، ثم ولیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں پھرا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اطلاع دینے کے لیے، فقالت لا تفضحنی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زوجہ بولی مجھے رسوا نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا حضور سے، وَمِمَن مَعَهُ، اور جو آپ کے ساتھ ہو، فَجِئْتُ فَسَارَرْتُ، میں حضور کے پاس گیا، یعنی خندق جہاں کھود رہے تھے وہاں گیا، فَسَارَرْتُ، میں نے چپکے سے بات کہی، حضور سے بات کی اور چپکے سے بات کی کہ کوئی اور سنے نہیں، تو اس طرح بات کی، فقلت یا رسول اللہ ذبحنا بہیمتن لنا، ہمارا گھر کا بچہ تھا بکری کا، اس کو ہم نے ذبح کیا، وطحنت صان من شعیر، اور ایک سا شعیر کو میں نے میری زوجہ نے پیسا ہے، کانا عندنا، جو ہمارے پاس تھا۔ تو پہلی روایت کے اندر مطلقاً جو آیا، اس کے اندر یہ بھی آیا کہ ایک سا جو تھے، اور چپکے سے بات کی، حضور سے بات کی جا کر، فتعال انتا ونفر معک، آپ تشریف لائیے اور
چند اور افراد اپنے ساتھ لے آئیے. نفرن، چند افراد ماں کا. فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زور سے آواز لائی. صاح کے معنی چیخنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے کہا. فقال یا اہل الخندق، اے خندق والو، ان جابرن قد صنع سورن، جابر نے تو دعوت بنائی ہے. سورن یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے. دعوت کو حبشی زبان میں سور کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی غیر عربی جملے بھی بول چال میں استعمال کر لیا کرتے تھے. جیسا کہ آج کل ہمارا زمانہ ہے، کوئی آدمی ہماری جو زبان ہے جو ہم بولتے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی دوسری زبان کا لفظ استعمال کر لے تو یہ کوئی خلاف عادت نہیں، یا تقوی کے خلاف نہیں، زہد کے خلاف نہیں. تو انگریزی لفظ کسی نے استعمال کر لیا، یہ اپنی زبان کا لفظ نہیں، غیروں کی زبان ہے. تو یہ بھی سور حبشی زبان کا لفظ تھا. تو حضور نے بولا تو غیر عربی زبان کا لفظ حضور نے اختیار فرمایا، اور فرمایا کہ دعوت تیار کی ہے. فحیّ اللہ بکم، جلدی سے تم لوگ آ جاؤ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن جینکم. حضور نے یہ ہدایت دی حضرت جابر کو کہ اپنی ہانڈیا کو ہرگز اتارنا نہیں، اور نہ ہی تم اپنے آٹے کی روٹی بنانا. لا تخبزن عجینکم، پہلی روایت کے اندر زمانہ لفظ تھا، اس کے اندر یہ کہ روٹی نہ بنانا، یعنی تندور میں روٹیاں پکانا شروع نہ کرنا. حتی جیعہ، یہاں تک کہ میں آ جاؤں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ پہنچ کر پھر اس آٹے میں، ہنڈیا میں برکت کی دعا کریں گے. فجئت، تو میں آیا. جابر کہہ رہے ہیں کہ میں آیا، حضور سے پہلے ہی آیا. وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ تشریف لائے. یقدم الناس، لوگوں سے آگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے. تو گویا جو آدمی دوسروں کو بلا کر لائے تو وہ آگے 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 اس کو ہونا چاہیے. حتی جئت امراتی، یہاں تک کہ میں اپنی زوجہ کے پاس پہنچا. اب آگے زوج زوجہ دونوں کا دلچسپ مکالمہ ہے. فقالت بکا و بکا، بولی تمہارا ایسا ہو تمہارا ایسا ہو. ناراضگی کا اظہار کیا، یعنی زوجہ نے زوج کو سنانا شروع کیا، بیوی نے اپنے شوہر کو سنانا شروع کیا. فقالت بکا و بکا، تو معلوم ہوا کہ اگر زوجین آپس کے اندر کسی بات پر الجھ جائیں، بیوی کچھ تھوڑا بہت سنا دے زوج کو تو وہ سنا سکتی ہے. فقلت قد فعلت الذی قلت، تو میں نے کہا کہ میں نے تو ویسے کیا جیسا تو نے کہا. آگے سے حضرت جابر معذرت کر رہے ہیں کہ دیکھو تم نے تو مجھے کہا تھا کہ زیادہ آدمی نہ آئیں اور شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، میں نے تو ایسا ہی کیا تھا، لیکن حضور نے ایسا کیا. اور
میرا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے. قد فعلت الذی قلت فاخرجت له عجینا، حضور کے سامنے گوندے ہوئے آٹے کو نکالا. فبصق به وبارکا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب اس میں شامل کیا اور برکت کی دعا مانگی. اب دیکھو ایسے بھی برکت کی دعا مانگ رہ سکتے تھے، لیکن دعا سے پہلے اپنا لعاب اس کے اندر شامل کیا. تو معلوم ہوا کہ کچھ نہ کچھ سبب اختیار کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ہاتھوں معجزہ بھی ظاہر فرماتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. فبصق به وبارکا ثم عمد الی برمتنا، پھر آپ نے ارادہ کیا ہماری ہنڈیا کا. فبصق به وبارکا، آپ نے اس میں بھی اپنا لعاب ملایا اور برکت کی دعا فرمائی. حضور نے دونوں چیزوں میں ایسا کیا. ثم قال، پھر فرمایا ادعو خابزتن، بلاؤ روٹی پکانے والی کو. فل تخبز معی، چاہیے کہ وہ میری ہدایت کے مطابق روٹی بنائے. یعنی جابر کی زوجہ سے یہ کہا کہ کوئی اور روٹی پکانے والی بھی اپنے ساتھ بلا لو، اور جیسے میں کہوں اس طرح وہ روٹی پکائیں، میری جو ہدایت ہو اس کے مطابق روٹی پکائیں. وقدحی من برمتکم، اور اپنی ہنڈیا سے چمچ بھرتے رہو. فلا تنزلوہا، اس کو اتارنا نہیں. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. وہم الفن، اور وہ افراد تھے 1000. پہلی روایت کے اندر یہ نہیں تھا. فاقسم باللہ، جابر کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، لَأَكَلُوا، سب نے کھایا، حَتَّى تَرَكُوهُ، یہاں تک کہ ان اسے چھوڑ دیا اور بچ گیا، چھوڑ دیا. وَانْحَرَفُوا، اور وہ واپس چلے گئے. وَانْحَرَفُوا، پلٹ گئے، واپس چلے گئے، کھانا کھایا، سیر ہو گئے، چلے گئے. وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، اور ہماری ہنڈیا ابل رہی تھی جیسا کہ وہ پہلے ابل رہی تھی. پہلے جتنا سالن اور ابل رہی تھی، اب بھی اسی طرح ابل رہی ہے. وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا ہوا، اور ہمارا آٹا، گوندا ہوا آٹا، اس کی روٹی بنائی جا رہی تھی جیسا کہ پہلے وہ تھا اسی طرح. تو یہ برکت ہوئی. به قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم اذ جاءوكم من فوقكم، وہ وقت یاد کرو کہ جب وہ آ گئے تمہارے اوپر سے. یہی غزوہ احزاب میں قبیلہ بنو غطفان اوپر سے. ومن اسفل منکم، اور وہ آ گئے تمہاری نچلی سمت سے. اور یہ نچلی سمت سے آنا، یہ یہیں مدینہ طیبہ کے جو یہودی تھے جنہوں نے نقض عہد کیا تھا اور دشمنوں کے ساتھ مل گئے، بنو قریظہ، کفار قریش کے ساتھ، قبیلہ بنو غطفان کے لوگوں کے ساتھ،
اور یہ باغی ہو گئے، یہ اسفل منکم وزاغت الابصار، اور جب آنکھیں چکرائی جا رہی تھیں، آنکھیں چکرائی جا رہی تھیں، نگاہیں ٹیڑھی ہو رہی تھیں، یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ قالت، اور اسی طرح آگے قرآن کریم کے آگے آئے تھے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل پہنچ رہے تھے حلقوں تک، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور کلیجے منہوں کو آ رہے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے متعلق برے برے گمان کرنے لگے۔ تو گمان، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ قالت کان ذلک یوم الخندق، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی خندق والے دن، اور یہ خندق والے دن کا منظر ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ پریشانی آتی ہے، اور پریشانی کی حالت میں انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اللہ نے فرمایا وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں چکرائی جا رہی ہیں، بلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہوں کو آ رہے ہیں، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یہ ایک طبی چیز ہے۔ اگر پریشانی کے عالم میں اس طرح کی کیفیت بن جائے کسی کی، تو یہ تقوی کے خلاف نہیں، اور یہ عالی مقام کے خلاف نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان تو انسان ہی ہے، خوشی کے موقع کے اوپر خوش ہو جاتا ہے، غمی کے موقع پر غمگین ہو جاتا ہے، پریشانی کے موقع پر پریشان ہو جاتا ہے۔ جس حالت میں بھی انسان ہو، لیکن پابند رہے شریعت کا ہی، غیر اختیاری امور میں تو اللہ کی طرف سے گرفت نہیں، لیکن اختیاری امور میں شریعت سے تجاوز نہ کرے، خوشی کے موقع پر آپے سے باہر نہ آئے، غم کا موقع آئے تو اس میں آدمی جزا فضا، شکوہ شکایت، بے قراری کا اظہار نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ تو خیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی، تو یہ غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام بھی سورہ احزاب ہے، اور اس قصے کا نام بھی احزاب بھی ہے، خندق بھی ہے۔ تو مسلمان پریشانی میں مبتلا ہوئے، لیکن ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، اللہ تعالی نے مدد فرمائی، اور پھر بالآخر دشمن وہاں سے بھاگے۔ آ جائے گی تفصیل کیسے بھاگے۔ تو بس کر لو، اتنا ہی رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔